अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। नाज़रीन मोहतरम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुह। दावत को आम कीजिए, उम्मत का भला कीजिए। एक मरतबा फिर फ़रोग़ नात के हवाले से एक मुनफरिद नशिस्त, एक नातख़्वां एक मुलाकात के साथ हाजिर खिदमत है। दुनिया भर में तमामी उश्शाक़ान ज़िक्र रसूल जो इस नशिस्त को देखने का एज़ाज़ हासिल कर रहे हैं, आपसे गुजारिश करूँगा खुलूस व अदब के तमाम तकाज़ों के साथ कि सबसे पहले उम्मत का भला यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करते जाएं, बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हर आने वाली नई मुफीद और मालूमाती वीडियो आप तक बआसानी पहुँच सके। नाज़रीन मोहतरम, एक नातख़्वां एक मुलाकात के खूबसूरत उन्वान के साथ उम्मत का भला एक मुनफरिद सिलसिला शुरू करने का एज़ाज़ हासिल कर रहा है। आज सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह जिस मोहतरमुल मुकाम लाइक तकरीम सनाख़्वां के साथ हम हाजिर महफिल हैं, वो बिलाशुबा मसनद हस्सान की जान, मसनद हस्सान की पहचान, उस्तादुल असातिज़ा मोहतरमुल मुकाम जनाब क़िबला अज़ीज़ुद्दीन ख़ाकी अल-क़ादरी आज की नशिस्त में हमारे मेहमान होंगे। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आपसे गुफ्तगू का आगाज़ इस यकीन के साथ हम करने जा रहे हैं, आप तमामी उश्शाक़ान ज़िक्र रसूल जहाँ जहाँ इस नशिस्त को देखने का एज़ाज़ पा रहे हैं, इस विजदान के साथ आपको ये नशिस्त देखनी है, इस ईमान के साथ आपको ये नशिस्त देखनी है कि फ़िक्र को हुस्ने अक़ीदत से सजा लूँ पहले। फ़िक्र को हुस्ने अक़ीदत से सजा लूँ पहले, ज़हन को इतने मोहब्बत में बसा लूँ पहले। माशाअल्लाह। तख्तिए कल्ब से हर नक्श मिटा लूँ पहले, और फिर शौक़ से पलकों को झुका लूँ पहले। बाद में अश्के मुसलसल की ज़बां से हो कलाम, फिर सजे सरवरे आलम के लिए बज़्म सलाम। माशाअल्लाह। जब तसव्वुर में मेरे आपका आलम आए, जज्बे इश्क रगो पे में उतरता जाए, ज़हन की सेज पे अनवार की बूंदें टपकें, बादे रहमत से ख़यालात की कलियां चटकें, फिर करूं नज़्म सना नूरे मोहम्मद के लिए। माशाअल्लाह। जाने अंजुम है इसी कोशिशे बेहद के लिए, जाने अंजुम है इसी कोशिशे बेहद के लिए। नाज़रीन मोहतरम, आज सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मेहमान वतन अज़ीज़ पाकिस्तान के मुमताज़ व मारूफ़ मोहतरम बैनुल अक़वामी शोहरत के हामिल हर दिल अज़ीज़ सनाख़्वां नातख़्वां नातगो शायर मोहतरमुल मुकाम जनाब अज़ीज़ुद्दीन ख़ाकी अल-क़ादरी हमारे दरमियान तशरीफ़ फरमा है। आइए हज़रत वाला तबार से गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हज़रत वाला एक नातख़्वां एक मुलाकात के आप पहले मेहमान हैं, और ये सिलसिला उम्मत का भला यूट्यूब चैनल खुलूस व अदब के तमाम तकाज़ों के साथ शुरू कर रहा है। आपके मशकूर है कि आप आज की नशिस्त में तशरीफ़ लाए। इस यकीन के साथ आपसे गुफ्तगू का आगाज़ कर रहे हैं कि आपकी तमाम गुफ्तगू में इंशाअल्लाह हमें इश्क़ रसूल की मज़ीद शमाएँ मैसर आएँगी और हम अपने क़ुलूब व इज़हान को मज़ीद मुनव्वर कर सकेंगे। हुज़ूर वाला, नातिया सफ़र का आगाज़ और आपने अपनी नातख़्वानी का सिलसिला कौन सी उम्र में शुरू किया, और जब आपने पहली नात शरीफ पढ़ी महफ़िल में या किसी भी जगह पर, तो उस वक्त आपकी उम्र शरीफ क्या थी? अपने असातिज़ा किराम का हवाला और अपने नातिया सफ़र का आगाज़ बयान फरमाइए। माशाअल्लाह, सुभानअल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और तमाम नाज़रीन को अस्सलामु अलैकुम, और पूरी दुनिया में जितने मेरे दोस्त अहबाब इस सोशल मीडिया के ज़रिए, यूट्यूब के ज़रिए हमारे इस चैनल को देख रहे हैं उम्मत का भला, तो सबसे पहले इसे सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारे आने वाले
تازہ پروگرام، دینی پروگرام آپ تک بآسانی سب سے پہلی فرصت میں پہنچے. سبحان اللہ. اور دوسری بات ماشاءاللہ اس چینل نے اس پروگرام کا آغاز کیا ہے فروغ نعت کے حوالے سے. کامران میاں، تو میں سلام پیش کرتا ہوں اس چینل کو کہ یہ بھی ایک بہت بڑا کام ہے. فروغ نعت کے حوالے سے سرکار دو عالم کے ذکر کو اللہ پاک نے جو بلندی عطا فرمائی ہے، ہمارا بھی اس میں حصہ شامل ہو رہا ہے. اور اس چینل کے کارپروازان کو اور جو احباب اس کا اہتمام جنہوں نے کیا ہے، اللہ پاک ان پر بھی اپنی رحمتیں برکتیں نازل فرمائے. آمین. آپ نے فرمایا کہ نعت شریف کا آغاز کیسے ہوا، تو الحمدللہ سب سے پہلے مجھے نعت پڑھنے کا شوق جب ہوا تو سب سے پہلی نعت میں نے اپنے گھر پہ پڑھی تھی. سبحان اللہ. ہمارے والد صاحب، میرے بڑے بھائی مرحوم، اللہ پاک دونوں کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، گھر میں اکثر میلاد کی محفل آراستہ کیا کرتے تھے. سبحان اللہ. سبحان. تو ایک مرتبہ میں نے بھی دل میں آیا کہ میں بھی انشاءاللہ اس مرتبہ کوشش کروں گا، اور ایک نعت کے 3 شعر میں نے تیار کیے. حضرت سکندر لکھنوی کا نعتیہ کلام تھا وہ. سبحان اللہ. سبحان. اور وہ تھا کہ میرے دل میں ہے یاد محمد، کیا اچھی بات ہے. میرے ہونٹوں پہ ذکر مدینہ، واہ. تاجدار حرم کے کرم سے آ گیا زندگی کا قرینہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. میرے خیال میں وہ گھڑی بہت مقبولیت کی تھی. پھر اس کے بعد ایسا ہوا کہ میرے نعت خوانی کے شوق میں اضافہ ہوتا رہا. محافل میں اور جہاں علاقوں میں محفل منعقد ہوتی تھی تو میں محفل سننے والوں میں سب سے پہلے ہوا کرتا تھا بچوں میں. سبحان اللہ. تو یہ محفل کا آغاز تھا. پھر الحمدللہ نعت خوانی چلتی رہی، محافل سنتے رہے، اور الحمدللہ ایک زمانہ تھا دعوت اسلامی کا، اس وقت بھی عروج تھا، ابتدائی دور تھا اس وقت. تو ماشاءاللہ گھر گھر محفل ہوا کرتی تھی اور رات بھر محفل ہوا کرتی تھی. اور حضرت علامہ مولانا محمد الیاس قادری مدد اللہ العالی اپنے مریدین کے گھر اکثر اس زمانے میں رات بھر رکا کرتے تھے، اور رات بھر محفل ہوا کرتی تھی فجر تک. سبحان اللہ. اور وہ سعادتیں بھی ہم نے سمیٹی الحمدللہ. وہ ایک زمانہ اب شاید وہ زمانہ نہیں آیا جو حضرت صاحب اپنے ہر مرید کے گھر رات بھر تشریف فرما ہوتے تھے، رات بھر محفل ہوتی تھی، اور پھر ہر نعت خواں کو موقع مل جا کرتا تھا. تو ہم بھی الحمدللہ حضرت کے ابتدائی مریدین میں سے ہیں، اور وہ زمانہ ہمارے ابتدائی دور تھا. پھر نعت خوانی کی محفلیں ہوتی رہی الحمدللہ. یہ سلسلہ دراز ہوتا چلا گیا. سبحان اللہ. مجھے اچھے اساتذہ بھی میسر آئے الحمدللہ. بہت سو کو میں نے سنا. وہ زمانہ ریڈیو کا زمانہ تھا، ریڈیو سے بھی ہم نے نعتیں سنی، سیکھی، پڑھی. اور پھر اس کے بعد میرے استاد حضرت ابھی حال ہی میں ان کا انتقال ہوا ہے، حاجی صادق مراد صدیقی صاحب. اللہ اکبر. اور ان کے علاوہ ابھی حیات ہیں مرزا یاسین بیگ سلطانی بخاری. یہ میرے اساتذہ ہیں ابتدائی. اور الحمدللہ استاد تو ہر وہ شخص ہوتا ہے جس سے ہم ذرا سی بات سیکھیں. سبحان اللہ. تو یہ معاملات ہیں ابتدائی نعت کے حوالے سے. اچھا حضور والا، جب جس دور میں آپ نے نعت کے سفر کا آغاز کیا تو وہ دور انتہائی روحانیت سے معمور دور تھا. اساتذہ کا ادب ہوا کرتا تھا، محفل کے اندر بہت ہی روحانیت اور یکسانیت ہوا کرتی تھی. جی وہ دور آپ کو ملا، اور دور حاضر کا جو نعتیہ منظرنامہ ہے اور دور حاضر کا جو مسند حسان ہے، اسے آپ کس طرح دیکھتے ہیں اور اس کے بارے میں کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ اصل میں پہلے بھی سرکار دو عالم کی نعت کو فروغ حاصل ہو رہا تھا. اچھا ہم دیکھیں تو اس دور میں اس سے زیادہ فروغ حاصل ہے. پہلے بہت محدود پیمانے پر ہوا کرتا تھا. اب ماشاءاللہ یہ جو سوشل میڈیا ہے اس کے ذریعے نعت کو بہت فروغ حاصل ہوا ہے. سبحان اللہ. پہلے ہوا یہ کرتا تھا کہ اگر ہمیں کوئی نعت چاہیے ہوتی تھی، یا تو ہم اپنے کسی سینئر سے جا کر نعت لے جا کر، یا پھر اگر وہ نعت ریڈیو پر آتی ہے تو وہ اس کو ٹائم کا انتظار کریں کہ بھئی یہ نعت کب آئے گی، کب یہ نعت خواں نعت پڑے گا اور ہم لکھیں گے. اب تو بہت آسان ہے کہ کوئی سا بھی کلام آپ کو چاہیے سوشل میڈیا پہ جائیے، آپ صرف وہ مصرع سرچ کر لکھ دیجئے، اور پوری نعت آپ کو ویڈیو بھی آ جائے گی، آڈیو بھی آئے گی، اور اس کے بول بھی پوری نعت آ جائے گی. سبحان اللہ. تو اس سے سوشل میڈیا سے فروغ تو بہت زیادہ ہوا ہے. اچھا رہا نعت کی روحانیت کا تعلق، اس دور میں روحانیت اس دور کے حوالے سے تھی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. وہاں اس دور میں ہر گلی میں، ہر محلے میں، اور آئے دن گاہے گاہے محفل منعقد ہوتی تھی. اور ماشاءاللہ سننے لوگ بہت جوق در جوق جاتے تھے.
اور ایک نعت سننے کے لیے لوگ مجمع بہت بڑا ہوا کرتا تھا. سبحان اللہ. ابھی یہ ہے کہ ہمیں جو نعت سننی ہے نا، ہم اگر محلے میں محفل ہو رہی ہے تو شاید ہم کوشش کریں نہیں یار اس کی نعت ہم موبائل پر نکال کے سن لیں گے. اللہ تو یہ تھوڑا سا فرق ہے، مگر فروغ نعت جب بھی تھا ابھی بھی ہے، ذوق شوق ابھی بھی باقی ہے. سبحان اللہ. بس یہ ہے کہ نئے ہمارے آنے والے جو نعت خواں حضرات ہیں نا، بچے ہیں، ان سے گزارش یہ ہے کہ وہ اپنا مطالعہ رکھیں، سبحان اللہ. اپنے اساتذہ کا ادب جاری رکھیں. سبحان اللہ. ناظرین محترم، ایک نعت خواں ایک ملاقات کا یہ خوبصورت پروگرام جاری و ساری ہے. محترم المقام جناب قبلہ عزیز الدین خاکی القادری سے بہت ہی مفید اور کارآمد گفتگو کا سلسلہ بھی جاری ہے. آئیے دوران گفتگو محترم المقام جناب قبلہ عزیز الدین خاکی صاحب سے انہی کا لکھا ہوا حمدیہ کلام سننے کا اعزاز پاتے ہیں. تمامی احباب جہاں جہاں جس پلیٹ فارم پر اس نشست کو دیکھ رہے ہیں، آپ سے گزارش کروں گا امت کا بھلا یوٹیوب چینل ہر صورت سبسکرائب کر لیجئے، اس لیے کہ آنے والی تمام تر مفید ویڈیوز بآسانی آپ تک پہنچ سکیں. شیئر کر دیں گے تو شیئر کرنے سے ایک یہ فائدہ ہوگا کہ جب تک آپ کا شیئر سوشل میڈیا پر موجود رہے گا، آپ کے نام اعمال میں نیکیوں کا ذخیرہ کرتا رہے گا. آئیے حمد باری تعالیٰ سننے کا اعزاز پائیں محترم المقام جناب عزیز الدین خاکی القادری سے. حمد کے سائے میں آہا، واہ واہ واہ. حمد کے سائے میں اللہ کی نشانیوں کا تذکرہ کر رہا ہوں. ماشاء اللہ. اللہ پاک سب کو حرمین شریفین طلب فرمائے. آمین. اور یہ آمین. دنیا سے آمین. یہ کرونا کی وبا ختم ہو جائے. آمین الہی، آمین الہی، آمین. اور سب کو اللہ پاک حج اور عمرے کی سعادت نصیب فرمائے. اللہم آمین. کہ ہمیشہ نگاہوں میں اللہ میری بسے ہمیشہ نگاہوں میں میری بسے حرم کی زمین اور حرم کے نظارے خدا نے سجایا ازل سے سجے ہیں. حرم کی زمین اور حرم کے نظارے کبھی تحفے کعبہ کا اعزاز پانا، صفا اور مروہ پہ بھی آنا جانا، کبھی تحفے اعزاز پانا، صفا اور مروہ پہ بھی آنا جانا، میرے قلب و جان میں اتر سے گئے ہیں. حرم کی زمین اور حرم کے نظارے ہمیشہ نگاہوں میں میری بسے اور نظر میں ہے اللہ اللہ سجود قعود قیام اللہ اللہ نظر میں ہے اللہ اللہ
دلوں میں کیے جا رہے حرم کی زمین اور حرم کے نظارے اجالے دلوں میں کیے جا رہے ہیں حرم کی زمین اور حرم کے نظارے. اور یہ دیکھیے اللہ پاک نے حرم کعبہ میں کیا کیا نشانیاں رکھی ہیں اپنے بندوں کے لیے. حدود اربع ہے حرم پاک کا کہ ادھر سنگ اسود ادھر ملتزم ہے اور یہ ہے چاہے زمزم وہ میزاب رحمت. ادھر سنگ اسود ادھر ملتزم ہے یہ ہے چاہے زمزم وہ میزاب رحمت. تو صدا آئی دل سے میرے بندے تیرے لیے ہے. صدا آئی دل سے کہ تیرے لیے ہے. یہ حرم کی زمین اور حرم کے نظارے. مکہ دیکھیے کہ اگر حج کا بخشا خدا نے تو آنکھوں سے دیکھوں گا ایک روز خاکی. اگر حج کا بخشا خدا نے تو پھر سے میں دیکھوں گا ایک روز خاکی. میری روح تک میں سمائے ہوئے میری روح تک میں سمائے ہوئے حرم کی زمین اور حرم کے نظارے ہمیشہ نگاہوں میں میری بسے حرم کی زمین اور حرم کے نظارے خدا نے سجایا ازل سے سجے ہیں حرم کی زمین اور حرم کے نظارے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ہمیشہ نگاہوں میں میری بسے ہیں حرم کی زمین اور حرم کے نظارے. ناظرین محترم، خوبصورت حمد باری تعالیٰ بارگاہ عز و جل میں آپ نے سننے کا اعزاز حاصل کیا محترم المقام جناب عزیز الدین خاکی القادری کی خوبصورت و دل نشی آواز میں. یہ خوبصورت نشست جس کا مبارک عنوان ایک نعت خواں ایک ملاقات رکھا گیا ہے، تبلیغ و اصلاح و ترویج و نعت کے ممتاز زمانہ چینل امت کے بھلا پر
عشاقان ذکر رسول کے لیے پیش کیا جا رہا ہے۔ آئیے حضرت والا سے اپنی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں، اس یقین کے ساتھ، اس وجدان کے ساتھ ہمیں گفتگو کو آگے لے کر چلنا ہے کہ غلام پنجتن ہوں، پنجتن لکھا سفینے میں، غلام پنجتن ہوں، پنجتن لکھا سفینے میں، سفینہ لے کے جائے گا مجھے ایک دن مدینے میں۔ سبحان اللہ۔ سفینہ لے کے جائے گا مجھے ایک دن مدینے میں، انشاءاللہ۔ میں آداب بلالی جب بھی سارے سیکھ جاؤں گا، واہ، میں آداب بلالی جب بھی سارے سیکھ جاؤں گا، سما جائے گا پھر تو خود مدینہ میرے سینے میں، کیا کہنا ہے۔ سما جائے گا پھر تو خود مدینہ میرے سینے میں، عقیدتوں کا فقط ایک پھول مل جائے، واہ، عقیدتوں کا فقط ایک پھول مل جائے، ہمیں سلیقہ نعت رسول مل جائے، سبحان اللہ۔ ہمیں سلیقہ نعت رسول آمین، مل جائے۔ آمین، آمین۔ حضرت والا، آپ کی بارگاہ میں ایک سوال عرض کرنے کی جسارت کر رہا ہوں۔ جی، نعت خوانی، ثنا و توصیف کا اعزاز پانا بلا شبہ بہت ہی اعزاز و احتشام کی بات ہے، مگر ایک سچے نعت خواں کو، اور میں چونکہ نقیب محفل ہوں تو ایک سچے نقیب محفل کو کس طرح ہونا چاہیے، اس کے اطوار، اس کے روز و شب، اس کی نشست و برخاست کس حوالے سے، کس گہرائی سے اور سچائی سے ہونی چاہیے، یہ ارشاد فرمائیے، تاکہ ہمارے تمامی دیکھنے والے وہ نئے نعت خواں جنہوں نے اپنا نعتیہ سفر شروع کیا ہے، وہ نقبا جنہوں نے اپنی نقابتیں شروع کی ہیں، وہ حضرت والا کے خوبصورت جملوں سے استفادہ حاصل کر سکیں۔ ماشاء اللہ کامران میاں، یہ سوال بہت اہم تھا، آپ نے اچھا کیا کر لیا، کیونکہ ہماری محافل میں نقیب محفل کا بھی ایک مقام ہوتا ہے، بے شک، سبحان اللہ، اور اس کو بہت اچھی نظر سے دیکھا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، تو ہمارے یہاں نقیب محفل کو، اور خاص طور سے ہمارے نعت خواں، میں خود بھی کہہ رہا ہوں، نعت خواں کو بھی ایسا ہونا چاہیے کہ ہماری یہ جو محافل ہیں، یہ ہمارے اسلاف، ہمارے بزرگوں سے چلا آ رہا ہے، یہ ہمیں ادب سکھاتی ہیں، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیونکہ وہ علامہ اقبال نے کہا تھا نا کہ ادب پہلا قرینہ ہے آہا، محبت کے قرینوں میں، سبحان اللہ، بے شک، تو سب سے سبحان پہلے تو ادب ہونا چاہیے، بے شک، چاہے سبحان وہ نقیب محفل ہو، چاہے وہ نعت خواں ہو، سبحان اللہ، اور اس کے بعد یہ ہے کہ اس کا حلیہ، طریقہ کار، پہننا اوڑھنا ایسا ہو ماشاءاللہ کہ دیکھنے والا کہے کہ واقعی صاحب یہ دیندار ہے، آہا، یہ بھی ہونا چاہیے۔ سبحان اللہ، اور اس کے بعد نقیب محفل اور نعت خواں دونوں کے لیے ضروری ہے کہ ان کا مطالعہ ہونا چاہیے، سبحان اللہ، دینی کتب کا مطالعہ ہونا چاہیے، چونکہ جب محافل میں جاتے ہیں، نقابت کرتے ہیں یا نعت پڑھتے ہیں، تو نعت خواں کو اس کا مطالعہ بھی وسیع ہونا چاہیے، سبحان اللہ، اور خاص طور سے نقیب محفل کا مطالعہ تو بہت ہی زیادہ ہونا چاہیے، سبحان اللہ، دینی معلومات بہت ہونی چاہیے، سبحان اور دوسری بات یہ کہ وہ جب محفل میں جائے اور وہ پہلے سے ذہن بنائے کہ مجھے کہنا کیا ہے، آہا، اور وہ اپنے ذہن میں رکھے کہ جو میں کہوں گا وہ 100% درست ہو، سبحان اللہ، کسی کو اس پر اعتراض نہ ہو، سبحان اللہ، تو یہ تمام چیزیں کوشش کرے بندہ کہ جو نقیب محفل ہے، نعت خواں ہے، اس میں تمام یہ چیزیں ہوں، اور بھی دیگر معاملات ہیں، ادب و آداب ہے، اساتذہ کا ادب ہے، اور چھوٹوں سے شفقت ہے، وہ بھی ضروری ہے، سبحان، یہ تمام چیزیں لازمی ہیں اس کی تربیت کے لیے۔ سبحان اللہ۔ ناظرین محترم، آپ نے سماعت کی محترم المقام جناب عزیز الدین خاکی القادری کی خوبصورت گفتگو۔ حضرت والا ثم الحمدللہ کئی حمدیہ اور نعتیہ مجموعوں کے خالق بھی ہیں، اور حضرت والا کے تمام مجموعوں کو ایک جگہ یکجا کر کے ایک کلیات کی صورت بھی عشاقان ذکر رسول کی خدمت میں پیش کیا گیا ہے۔ آئیے اس حوالے سے اب گفتگو کرتے ہیں حضرت والا سے کہ آج تک کتنے نعتیہ مجموعے آپ کے آ چکے ہیں، اور اب جو کلیات عزیز الدین خاکی کے نام سے ایک ضخیم مجموعہ عشاقان ذکر رسول کے ہاتھوں میں موجود ہے، اس حوالے سے بھی گفتگو کرتے ہیں، اور پوچھتے ہیں حضرت والا سے کہ یہ جو طویل سفر آپ نے کیا، اس طویل سفر میں کیا کیا آپ نے سمیٹا بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے، ہمیں بھی اس میں کچھ موتی عطا فرمائیں۔ جی ماشاء اللہ کامران میاں، یہ میرا سفر
طویل بھی کہنا چاہیے تاکہ یہ میرا شاعری کا جو سفر ہے یہ تقریباً 32 سال پر محیط ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. میرا سب سے پہلا نعتیہ مجموعہ مجھے تحریک پیدا ہوئی کہ حضرت علامہ مولانا محمد الیاس قادری مدث اللہ العالیہ کا سب سے پہلا نعتیہ مجموعہ کلام شائع ہوا تھا پاکٹ سائز میں. واہ واہ. مکتبے نے شائع کیا تھا اور اس میں ایک نعت تھی اتنی مشہور ہوئی تھی وہ حضرت صاحب کی نعت کہ قسمت میری چمکائیے چمکائیے آقا. آہا واہ واہ. قسمت میری چمکائیے چمکائیے آقا مجھ کو بھی در پاک پہ بلوائیے آقا. سبحان اللہ. یہ اس نعت چھوٹا سا کتابچہ تھا 64 صفحات کا. حضرت صاحب کا سب سے پہلا نعتیہ مجموعہ کلام 64 صفحات کا اتنا مشہور ہوا تھا تو مجھ میں بھی تحریک پیدا ہوئی. میں نے تقریباً اس وقت 30-35 نعتیں میں نے جب تک لکھی ہوئی تھی. اللہ. تو مجھے شوق پیدا ہوا کہ میرا بھی ایسا نعتیہ مجموعہ آئے. سبحان اللہ. میں نے پتہ دیکھا تو کہاں لکھا ہوا یہ مکتبۃ المدینہ نے شائع کیا تھا. اللہ. میں مکتبۃ المدینہ پہنچا اور میں نے کہا بھئی یہ ہے معاملہ میرا بھی چھاپنا ہے تو جو آپ کہیں گے وہ میں پیش کروں گا. تو میری سعادت یہ ہے کہ مکتبۃ المدینہ نے میرا سب سے پہلا نعتیہ مجموعہ کلام ذکر خیر الورا پاکٹ سائز میں 64 صفحات پر شائع کیا تھا 1989 میں. اللہ. اور یہ سال ہو جاتے ہیں 32 سال پہلے اللہ. میرا سب سے پہلا نعتیہ مجموعہ آیا تھا اور اس میں میری مشہور زمانہ نعت موجود تھی کہ سرکار اپنا روضہ انور دکھائیے. اللہ. سرکار اپنا روضہ انور دکھائیے ہم درد کے ماروں کو بھی طیبہ بلائیے. اس کے بعد تو پھر کتابوں کی راہیں کھلتی چلی گئیں. کیونکہ ہوتا ہے نا کہ کوئی گھڑی ایسی قبولیت کی ہوتی ہے. اس کے بعد 1994 میں میرا دوسرا نعتیہ مجموعہ کلام ذکر صلی اللہ کے نام سے شائع ہوا. الحمدللہ بڑے ٹھاٹ سے ہم نے شائع کیا. وہ بڑے سائز میں کتاب تھی جس کو ہم کہتے ہیں کہ 23-36 سائز اسٹینڈرڈ لائبریریوں میں لکھنے والا سائز. ذکر صلی اللہ 1994 میں نعتیں بھی تھیں 3-4 مناقب بھی تھیں. غوث پاک کی منقبت بھی ہم نے اس میں شامل کی تھی. ایک امام عالی مقام کی منقبت بھی اس میں شامل کی تھی. اور اس سے آگے بڑھیے پھر 1996 میں میرا تیسرا نعتیہ مجموعہ کلام نغمات طیبات کے نام سے شائع ہوا. سبحان اللہ سبحان اللہ. ٹھیک ہے 1996 میں. پھر اس کے بعد آ جائیے 2012 میں میرا چوتھا. سبحان اللہ. 2007 میں چوتھا نعتیہ مجموعہ کلام بینات کے نام سے شائع ہوا. الحمدللہ. یہ بھی تقریباً 150 صفحات سے زیادہ تھا اور لائبریری سائز میں شائع کیا تھا. پھر اس کے بعد الحمدللہ 2012 میں آئینہ صلی اللہ کے نام سے میرا 5واں نعتیہ مجموعہ کلام الحمدللہ شائع ہوا. اسی دوران ہم جائیں نا تو سن 2000 میں آج سے 21 سال پہلے میرا حمد کا مجموعہ بھی شائع ہوا الحمدللہ. اور پھر آپ نے جس کا ذکر کیا کلیات عزیز خاکی 2015 میں ہم نے شائع کیا. اور اس کلیات میں ہم نے ابتدا سے لے کر اب تک میری جتنی کتابیں نعت کی شائع ہوئی تھیں جتنا میرا کلام تھا یعنی ابتدا سے 2014 تک کا کلام اس کلیات میں محفوظ الحمدللہ کر دیا جسے کلیات خاکی کا نام دیا ہم نے. اور اس کے 800 صفحات ہیں الحمدللہ. اللہ اکبر. اللہ. ناظرین محترم ایک نعت خواں ایک ملاقات کی یہ خوبصورت نشست جاری و ساری ہے. محترم مقام جناب عزیز الدین خاکی صاحب آج ہمارے مہمان. تنظیم استحکام نعت پاکستان اور دنیا نعت لائبریری کے روح رواں. گزارش کروں گا آپ کی بارگاہ میں کہ آپ نشست کے آخر میں اپنا لکھا ہوا کوئی نعتیہ کلام پیش فرما کر عشاقان ذکر رسول کے قلوب و اذہان کو منور فرمائیں. اپنا نعتیہ کلام پیش فرما رہے ہیں بارگاہ رسالت میں محترم المقام عزیز الدین خاکی القادری. آرزویں پیش کر رہا ہوں در مصطفیٰ میں جانے کی. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور دیکھیے انسان کی کتنی آرزویں ہوتی ہیں. در مصطفیٰ پہ جائیں اللہ. در مصطفیٰ پہ جائیں یہی دل کی آرزو ہے. در مصطفیٰ پہ جائیں در مصطفیٰ پہ جائیں یہی دل کی
آرزو ہے انہیں حال دل سنائیں، یہی دل کی آرزو ہے، یہی دل کی آرزو ہے، در مصطفیٰ پہ جائیں۔ کبھی حاضری مکہ، کبھی حاضری طیبہ، سبحان اللہ، کبھی حاضری مکہ، کبھی حاضری طیبہ، وہ حسین لمحے پائیں، یہی دل کی آرزو ہے، یہی دل کی آرزو ہے، در مصطفیٰ پہ جائیں۔ اور سر مکتا شعر ہے، دیکھیے، عطا ہو سبحان اللہ۔ کہ جہاں بادشاہ سائل، جہاں جبرائیل خادم، اللہ، جہاں بادشاہ سائل، جہاں جبرائیل خادم، وہ دیار چوم آئے، یہی دل کی آرزو ہے، یہی دل کی آرزو ہے، در مصطفیٰ پہ جائیں۔ اور یہ مقطع جو پیش کر رہا ہوں، سرکار دو عالم کے ہر غلام کی یہی آرزو ہے بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کہ سرکار کے قدموں میں رہ جائیں واہ تو واہ واہ، آمین آمین۔ کہ وہی عرض پاک طیبہ بنے خاکی اپنا مدفن، وہی عرض پاک طیبہ بنے خاکی اپنا مدفن، بھئی وہاں جائیں پھر نہ آئیں، یہی دل کی آرزو ہے، یہی دل کی آرزو ہے، در مصطفیٰ پہ جائیں، یہی دل کی آرزو ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت والا بہت مشکور آپ کا، امت کا بھلا پلیٹ فارم کے اس مبارک نشست سے میں آپ کا بہت شکر گزار کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمیں وقت عنایت کیا اور آج کا یہ مبارک پروگرام ریکارڈ کروایا۔ سامعین محترم، ناظرین محترم، عشاقان ذکر رسول جہاں جہاں پوری دنیا میں اس نشست سے مستفیض ہو رہے ہیں، آپ تمامی احباب سے گزارش کہ اپنا فیڈ بیک اپنے کمنٹ کے ذریعے اس ویڈیو کے نیچے کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجیے گا، اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ آپ کی رائے سے ہوتا یہ ہے کہ ہمیں مزید حوصلہ ملتا ہے، ہمیں مزید ہمت آتی ہے بہتر سے بہتر انداز میں آپ تک ذکر خیر الانام پہنچانے کی۔ میں ایک مرتبہ پھر امت کا بھلا یوٹیوب چینل کے تمامی انتظامیہ کی جانب سے مشکور ممنون، محترم المقام جناب عزیز الدین خاکی القادری کا کہ آپ تشریف لائے۔ حضور والا آخری میں نئے پڑھنے والوں کے لیے کوئی نصیحت انگیز الفاظ کے ساتھ ہم پروگرام کا اختتام کریں گے۔ آپ کیا فرماتے ہیں، نئے پڑھنے والوں کے لیے کامیابی کا راز کیا ہونا چاہیے، کامیابی کیسے حاصل کریں، سدا بہار نیک نامی ان کا مقدر کیسے بنے، آپ کے الفاظ میں؟
ماشاء اللہ. ویسے تو آج کل یہ جو میڈیا ہے اس کے ذریعے بچے سیکھ ہی جاتے ہیں, مگر ایک مشورہ یہ ہے نئے سیکھنے والوں کے لیے کہ کوئی سا بھی شعبہ ہو اس میں ریاض بہت ضروری ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اگر کوئی بھی کسی بھی شعبے میں بہت نمایاں کارکردگی دکھانا چاہتا ہے تو اس شعبے کی پریکٹس لازمی کرنی پڑتی ہے. سبحان اللہ. تو اسی طریقے سے یہ جو شعبہ نعت ہے اس کا بھی یہ میں بالکل بہت نچوڑ پیش کر رہا ہوں کہ اس کے لیے ریاض بہت ضروری ہے. ریاض سے مقصد یہ ہے کہ یا تو آپ کی روزانہ محفل ہو رہی ہیں, آپ کہیں نہیں جا رہے ہیں, کسی بھی محفل میں جا کر ایک نعت پڑھ دی, 2 نعتیں پڑھ دی, تو آپ کی آواز اور آپ کا گلا بیلنس میں رہے گا. سبحان اللہ. اور اگر محفل نہیں ہے, 3-4 دن محفل نہیں ہے, 1 ہفتے محفل نہیں ہے, تو آپ اپنے گھر میں ہی بیٹھ جائیں, کمرے میں بیٹھ جائیں, 2 نعتیں آنکھیں بند کر کے ایسے پڑھ لیں جیسے آپ محفل میں پڑھ رہے ہیں. سبحان اللہ. وہی آپ کی پریکٹس ہے, وہی آپ کا ریاض ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. سامعین محترم, آج کی مبارک نشست یہیں اختتام کرتے ہوئے آپ سے اس یقین کے ساتھ اجازت کا طلبگار ہوں کہ آپ کو بلا شبہ یقیناً بالیقین یہ نشست بہت زیادہ پسند آئی ہوگی. اپنی رائے کا اظہار کیجیے, اپنے خیالات کا اظہار کیجیے. کمنٹ سیکشن آپ کے لیے منتظر ہے, آپ کی رائے کا منتظر ہے, آپ کے مفید مشوروں کا منتظر ہے. امت کے بھلا نیٹ ورک سے مجھے, میری پوری ٹیم کو اگلے مہمان کے آنے تک اجازت دیجیے. انشاءاللہ ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں ایک نئے نعت خواہ, نئے مہمان کے ساتھ. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا, اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.